मेरा शौहर बलाल फरिश्ता सिफ्त इंसान था। इसने मुझ जैसी लंगड़ी लड़की से शादी करके मुझे इज्जत बख्शी। मैं इसकी बहुत इज्जत करती थी। एक रात इसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने खोल कर देखा तो लिखा था, तुम कब तक इस लंगड़ी की खिदमत करोगे। मैंने गुस्से में इस नंबर पर कॉल मिला दी। फ़ोन अस्पताल के ओल्ड होम वार्ड से उठाया गया। मैं अगले दिन वहाँ गई तो एक बूढ़ी औरत ने मुझे वो सच बताया जिससे मेरी दुनिया अंधेर हो गई। क्योंकि बलाल ने मुझसे शादी। मेरा नाम आयशा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी एक टांग में नुक्स था और मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। मेरे बाबा मेरा इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि जितना भी इलाज करवाएंगे ये लंगड़ा कर ही चलेगी। ये भी तो इलाज का ही नतीजा था कि कम से कम मैं चलने के काबिल तो हुई थी। पहले तो मैं चाल भी नहीं पाती थी, लेकिन मेरी चाल बहुत अजीब थी। लोग मुझ पे हंसते थे। इसी वजह से मेरे बाबा ने स्कूल के बाद मेरा कॉलेज भी घर पर ही करवाया था। और मुझे इस चीज़ का शौक़ होता है, वो इसका इंतज़ाम घर पर ही करवा देते, क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी थे। इनके पास बहुत पैसा था, बहुत कुछ था। उन्होंने एक ड्राइवर रखा हुआ था जिसका नाम बलाल था। इसके साथ मैं कहीं भी कभी भी कहीं जा सकती थी, और बाबा को इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी था। वो भी मेरी उम्र का एक खूबसूरत आदमी था। इसके साथ मेरी बातचीत होती रहती थी, क्योंकि जब आप किसी के साथ गाड़ी में बैठते हैं तब चुप करके तो नहीं बैठ सकते। कभी कोई बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा है, आज गर्मी ज़्यादा है, इधर जाना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ लेनी है, इधर जाना है। वो मुझे नीचे उतरने में भी मदद करता था। कभी कभी मैं गिरने लगती तो वो मुझे थाम भी लेता। मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे पता था कि ये ड्राइवर है, फिर भी ये एक लंगड़ी लड़की से शादी नहीं करेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत बैठने लगी थी, और मैंने बाबा से बात करने के बारे में सोचा कि आप इससे बात करें। लेकिन जब बाबा से बात की तो उन्होंने भी यही कहा, बेटा वो ड्राइवर ज़रूर है, लेकिन देखो अच्छा बड़ा खूबसूरत नौजवान है, शायद वो तुमसे शादी नहीं करेगा। बाबा ने मुझे हकीकत इसलिए बता दी कि वो मुझे कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि कब तक मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रहेगी। मेरे पास शॉपिंग करने के लिए बहुत पैसे थे, हर सहूलत थी। बाबा ने कभी कोई रोक टोक नहीं की कि बेचारी खुश होती है तो चलो इस तरह खुश हो जाए। लेकिन ये ज़िंदगी तो नहीं थी। औरत की ज़िंदगी तो तब शुरू होती है जब इसकी शादी होती है, इसके बच्चे होते हैं, इसका अपना एक शोर होता है। और मैं क्या सारी ज़िंदगी शॉपिंग करती रहूँगी। मैंने खुद से कहा कि ये सोचना छोड़ो और अपने दिल की सुनो। लेकिन दिल सुनना भी आसान नहीं था। हर बार बिलाल की तरफ देखती तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती, और जब वो मेरी मदद करता या मेरी बात सुनता तो दिल और ज़ोर से धड़कता। लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक खुशगवार एहसास है, हकीकत कुछ और है। लेकिन इतनी देर तक दिल के जज्बात को रोकना भी मुश्किल हो गया था। मैंने फैसला किया कि छोटे छोटे कदम उठाकर देखूंगी। पहले बात करने की कोशिश करूंगी बिलाल के साथ, सिर्फ आम बातें करने के लिए। कभी छोटा मजाक, कभी किसी काम की बात, कभी गाड़ी के सफ़र की बातें इतनी बढ़ गई कि अब वो मेरा रोज़ का हिस्सा बन चुका था। मैं घर से निकलती तो सबसे पहले सोचती बिलाल गाड़ी में मौजूद होगा या नहीं। अगर होता तो दिन अच्छा लगता, और अगर नहीं होता तो सारा दिन अधूरा सा रहता था। मैंने कभी ये एहसास अपने किसी दोस्त से शेयर नहीं किया, क्योंकि वो सब मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करते, लेकिन मेरी लंगड़ी टांग पर कभी कोई वाकई मोहब्बत का नज़रिया नहीं डाल पाता था। मैंने सोचा कि शायद बिलाल के लिए भी यही मामला होगा, लेकिन फिर भी मैं दिल की आवाज़ को रोक नहीं पाई। हर शाम जब बाबा दफ्तर से वापस आते और मैंने वो सब कुछ घर के अंदर कर लिया होता, तो मुझे देखकर खुश होते और मेरी बातें सुनते। लेकिन बिलाल हमेशा किसी और काम में मसरूफ़ होता। मैंने छुप छुप कर बिलाल की छोटी छोटी अदात देखनी शुरू की, जैसे वो किसी तरह मेरी हिचकिचाहट के वक्त मुझे सहारा देता और किस तरह मेरी ज़रूरत के वक्त फ़ौरन मौजूद हो जाता। इसके ये छोटे छोटे अमाल मेरे दिल में रोज़ नए रंग भर देते। लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत को कभी मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया, क्योंकि एक लंगड़ी लड़की और एक खूबसूरत नौजवान के बीच में जो फासले हैं वो बहुत वाज़ह थे। मैं सोचती थी कि शायद ये सब सिर्फ मेरे जहन की अक्कासी है, लेकिन दिल के जज्बात अपनी जगह मजबूत थे। मैंने फैसला किया कि बाबा को बार बार परेशान नहीं करूँगी, बल्कि छोटे छोटे तरीके अपनाऊँगी, जैसे बातों में हल्की सी खुशी पैदा करना, जैसे कि वो मेरी मदद करे और मैं महसूस करूँ जैसे कोई दोस्त मेरे करीब है। मैं जानती थी ये वक्त की बात है कि कब ये सब हकीकत में बदलता है, लेकिन इस वक्त के लिए मैं सिर्फ अपने दिल को खुश करने की कोशिश करती और अपने दिन बिलाल के साथ छोटे छोटे लम्हों में गुजार रही थी।
لیکن وہ کہتے ہیں نا یہ دنیا سزا ہے اور ہم یہاں پر سزا بھگتنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ پوری طرح سے خوش ہو ہی نہیں پاتا۔ وہ اپنے گھر کو جنت بھی بنا لے تب بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ پوری دنیا کے پیسے کما لے تب بھی کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ کسی کو پیسہ مل جاتا ہے، کسی کو خوشی نہیں ملتی، کسی کو خوشی مل جاتی ہے اور اس کو پیسہ نہیں ملتا۔ جس کو پیسہ اور خوشی سب کچھ مل جاتا ہے اس کو محبت نہیں ملتی، اور جس کو محبت بھی مل جاتی ہے اس کو اولاد نہیں ملتی۔ یہ ایسی بات کی نشانی ہے کہ یہ دنیا اور یہ زندگی ایک سزا ہے۔ اسی لیے انسان کبھی بھی پوری طرح خوش ہو ہی نہیں پاتا، لیکن ایک پل کے لیے اسے ضرور لگنے لگتا ہے کہ شاید ایک انسان ہی اس کی ساری خوشی ہے، اور اب مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا۔ لیکن بابا نے کہہ دیا تھا کہ میں نوکر سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرا نوکر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشر میں، کسی دباؤ میں آ کے ہاں کہہ دے، لیکن دل اس کا ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو پھر تمہارے ساتھ اس کی کیا زندگی گزرے گی؟ وہ شادی کے بعد بھی اپنے آپ کو نوکر ہی سمجھے گا۔ میں نے بابا سے کہا نہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی۔ مجھے ایک ہم سفر چاہیے جو میرا خیال کر سکے جیسے بلال کرتا ہے۔ بابا نے سمجھایا کہ وہ اس لیے خیال کرتا ہے کیونکہ اس کا کام ہے۔ جب تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی وہ اتنا خیال نہیں کرے گا۔ لیکن پتہ نہیں شاید ہم لوگ بات کر رہے تھے تو بلال نے یہ سب کچھ سن لیا اور میں اداس رہنے لگی، جبکہ وہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ پر ایک دن بابا نے مجھے کمرے میں بلایا اور مجھ سے پوچھا تم نے خود اس سے کوئی بات کی؟ میں نے کہا نہیں، میرے اندر اتنی ہمت کہاں، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو بابا نے کہا تم بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ بابا نے مجھے کہا کہ بیٹا بلال نے مجھ سے بات کی ہے، وہ کہتا ہے میں اکیلا رہتا ہوں، میرے گھر میں کوئی نہیں جو یہ بات کر سکے، اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اس نے ہماری باتیں سننی ہیں، تم نے کچھ بولا ہے، لیکن وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں تو بہت خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی ہے؟ لیکن بابا نے کہا کہ بیٹا سوچنے سمجھنے دو، میں اس شہر کا ایک امیر آدمی ہوں اور میری بیٹی کا شوہر ایک ڈرائیور، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اپنے بابا کو سمجھایا کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ آپ کا ڈرائیور ہے۔ وہ کیا شادی کے بعد بھی آپ کا ڈرائیور بنا رہے گا؟ آپ اس کو کسی اچھی سی نوکری پر لگوا دیں، 8-9 گھر ہیں، ہمارے ایک گھر دے دیں ہمیں رہنے کے لیے، اور اس گھر سے ہمیں رخصت کرتے ہیں، بس اور کیا چاہیے؟ بابا کو میری بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن وہ شاید اس سب کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے تھوڑے گھبرا گئے۔ لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے بلال سے بات کی اور کہا کہ تمہیں اب یہ نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو گاڑی چلاتے تھے وہ گاڑی آج سے تم دونوں کی ہے، اور میرا ایک گھر ہے اسی کالونی میں جو سب سے قریب پڑتا ہے، اس گھر میں تم لوگوں کے رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ وہاں پر تھوڑی بہت مرمت کا کام وہ کروا کے باقی زندگی کی دے کر ضروریات ساری ادھر رکھ دیتا ہوں۔ ان سے مطلب تھا کہ اے سی، ٹی وی وغیرہ، بستر، بیڈ، برتن، گھر کے کام کرنے کے لیے نوکرانی ہی، کھانا پکانے کے لیے کوک اور باہر بٹھانے کے لیے چوکیدار بھی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اپنے آفس میں کوئی نوکری دے دیتا ہوں، کیونکہ بلال پڑھا لکھا تھا۔ لیکن یہ تو ہمارے ملک کا ایک المیہ تھا کہ جہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ڈرائیوری جیسا کام کرنا پڑتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ان پڑھ تھا۔ بابا نے کہا کہ تمہاری پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ بابا سمجھدار اور عثمانہ ساز آدمی تھے، ان کا کہنا تھا اس کو تو سب کچھ مل رہا ہے، تمہیں کیا کرے گا؟ میں نے کہا کہ مجھے ایک اچھا ہم سفر چاہیے، اور کیا؟ بابا بھی کہتے تھے اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ شادی ہو گئی اور ہماری زندگی پوری طرح سے بدل گئی۔ میں اپنے گھر میں رخصت ہوئی تو مجھے بہت برا لگا، لیکن بابا نے کہا کہ وہ ملنے آتے رہیں گے، اور میں نے کہا کہ میں بھی آتی رہوں گی۔ شادی کی تیاریوں سے لے کر ایک ایک جوڑے تک، ایک ایک انگوٹھی تک سب کچھ بابا نے ہی کرنا تھا، کیونکہ بلال کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میری ایک ماں ہے جو اس دنیا سے جا چکی ہے، اور ایک بہن تھی اس کی شادی کی تھی، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں، وہ بھی بیچارہ اکیلا تھا، تو پھر یہ سب کچھ کس نے کرنا تھا؟ لیکن کرم ہوا کہ ہماری شادی بھی سکون سے ہو گئی اور ہماری زندگی کی شروعات ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ شادی کے بعد میں نے پہلی بار احساس کیا کہ زندگی کس طرح بدل جاتی ہے جب آپ کے پاس اپنا ایک ہم سفر ہوتا ہے جو آپ کی ہر بات سنتا اور ہر قدم پر ساتھ دیتا ہے۔ بلال کے ساتھ میری زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔
हर दिन नए जज्बों से भरा हुआ होता था। हम सुबह उठते तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते और दिन के काम की मनसूबाबंदी करते। हम अक्सर लंबे लंबे सफ़र पे निकल जाते। वो मुझे हर जगह लेके जाता, कभी बाग में, कभी मार्केट में, कभी समंदर के किनारे। वहाँ पर बैठकर हम दोनों अपने दिल की बातें करते। कभी कभी सिर्फ खामोशी में बैठे रहते, लेकिन वो खामोशी भी सुकून बख्श होती थी। बिलाल की मौजूदगी में मुझे अपनी लंगड़ी टांग का एहसास भी कम लगता था, क्योंकि वो हमेशा मेरे कदमों का ख्याल रखता और मुझे ज़रा भी तकलीफ़ ना होने देता। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत और एतमाद का ये रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होता गया, और मैं दिल से खुश थी कि मैंने अपने दिल की सुनी और अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला सही किया। अब हम दोनों को घर एक छोटा सा महल लगता था। हर कमरा खूबसूरत था, हर चीज़ बेहतरीन थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे। हमने एक दूसरे के लिए छोटे छोटे असूल बनाए थे कि हर बात ईमानदारी से कहें, हर फैसला एक दूसरे के साथ करें, और सबसे बढ़कर एक दूसरे की इज्जत करें। मैंने पहली बार महसूस किया कि एक घर सिर्फ ईंटें और पत्थर नहीं होता, बल्कि वो जज्बात और मोहब्बत से बनता है जो आप एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। रोज़ पूछते कि तुम ठीक हो, बिलाल तुम्हारा ख्याल तो रखता है। मैंने कहा वो हर तरह से मेरा ख्याल रखता है, यहाँ तक कि जब खाना बन जाता है तो वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाता है, और मेरे छोटे छोटे काम भी करता है, मेरे कपड़े तक इस्त्री करता है, मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फरिश्ता सिफ्त आदमी है, जिसने मुझसे शादी करके वाकई ये कसम खाई है कि इसने दिन रात मेरा ख्याल करना है। वक्त के साथ साथ मेरे दिल से ये बात भी निकल गई कि कभी बिलाल बदल तो नहीं जाएगा, या इसने शादी किसी लालच में तो नहीं की, क्योंकि मेरे से शादी करने के बाद दूसरे वो सब कुछ मिल गया जो एक आदमी का ख्वाब हो सकता है। अपना घर, कारोबार, गाड़ी, पैसा, सब कुछ जो पहले इसके पास नहीं था। लेकिन फिर भी वो किसी भी हवाले से मगरूर नहीं था। पर मेरे दिल में फिर भी शक था। एक दिन मैंने इससे झगड़ा कर लिया, और इसने झगड़े में इसे काफ़ी तेवर दिखाए और गुस्सा भी किया। ये भी आगे से गुस्सा करेगा और कहेगा कि मैंने तुमसे शादी करके एहसान किया, लेकिन वो ये इम्तिहान भी बाहिफाजत कर गया। और इसने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि इसने प्यार से मुझे मनाया और कहा कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बस वो दिन था जिसके बाद से बिलाल के ऊपर से मेरा भरोसा ऐसा था कि, और बस सब मेरे मुझे सारी दुनिया भी कहती कि ये आदमी तुम्हारे ख़िलाफ़ है, तो शायद मैं ना मानती। और बाबा को भी मैंने मुतमिन कर दिया, लेकिन मैं जल्द अज जल्द बच्चा पैदा करना चाहती थी, और बिलाल इस मामले में मैं कुछ मेरे ख्याल नहीं कर रहा था, वो मेरा साथ नहीं दे रहा था। जब मैंने वजह पूछी तो इसने कहा कि देखो, अभी हमारी शादी हुई है, अभी हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना है, और फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखने में मसरूफ़ हूँ। बच्चा हो जाएगा तो मुझे इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने कहा जो मेरे हाथ से नहीं टूटे हुए ना, मैं ख्याल रख लूँगी। मैंने ज़रा गुस्से से कहा तो कहने लगा तुम्हारे हाथ क्यों टूटे, तुम्हारे दुश्मनों के टूटे। ऐसी बात नहीं है, बच्चा हमारे रिश्ते में आएगा, 2 ढाई साल इंजॉय करते हैं ना, फिर इसके बाद कर लेंगे बच्चा भी। फिर इसने मुझे कहा कि देखो, बच्चा हो जाएगा तो फिर हम एक दूसरे से भी दूर हो जाएंगे, और मियाँ बीवी में जितना भी प्यार हो, जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हमें इस चीज़ को समझना होगा। इसने मुझे प्यार से समझाया तो मैं भी मान गई। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई मसला था ही नहीं। वो काम भी करता था, और काम नहीं भी करता तो बाबा हमारे घर के बिल भी देते थे, राशन के पैसे भी देते थे, नौकरों की तनख्वाहें भी देते थे। और इसके अलावा बाबा हर हफ्ते में 2 दफ़ा भी कभी कभार हमारे घर चक्कर लगाते थे, तो इतना सारा सामान लेके आते थे कि वो पूरा हफ्ता ही चलता रहता था। बिलाल को जो तनख्वाह मिलती थी, या जहाँ से भी इसको जो पैसे इसके अकाउंट में हर महीने मेरे बाबा डालते थे, इनके बारे में मैंने इससे कभी नहीं पूछा कि वो पैसों का क्या करता है। इसने भी अपना थोड़ा तौर तरीका बदला था, वो भी अब अच्छे कपड़े पहनने लगा था। इसने एक अच्छा मोबाइल भी ख़रीदा था। मैंने इसको कहा कि आपके हाथ में अच्छा मोबाइल होना चाहिए। हम बाहर जाते हैं होटलों पे,
سفر اس طرح کا پایا ہے جو میری زندگی کا ہر پہلو دیکھتا اور ہر لمحے میرا ساتھ ہوتا ہے۔ میں ابھی بلال کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی دنیا کا خدا بنا لیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ اسے مجھ سے اچھی لڑکی مل سکتی تھی۔ اسی لیے کبھی کبھی وہ مذاق میں کچھ بول بھی دیتا تو میں برا نہیں مناتی تھی، اور میں نے اس طرح سے بنا لیا تھا جیسے بس اس کی ہر بات میرے لیے پتھر پہ لکیر ہے۔ اب یہ بات بھی اس کو پتہ لگنے لگی تھی۔ جب سے نیا فون لیا تھا وہ اپنا فون مجھ سے چھپاتا تھا۔ اس نے پاسورڈ بھی مجھے نہیں بتایا تھا۔ میں نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس کا پاسورڈ دیکھ لیا۔ ایسے ہی بس نظر پڑ گئی، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا اس کو۔ کچھ دن بعد اس کے فون میرے پاس پڑا تھا تو اچانک سے میسج آیا۔ میں نے پاسورڈ کھول کے میسج دیکھ لیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو میسج دیکھے تھے۔ اس کے دوستوں کے میسج تھے کہ کب مل رہے ہو، آج ملو گے نہیں، لیکن یہ میسج میرے بارے میں تھا، اسی لیے میں حیران رہ گئی۔ لکھا تھا کہ تو کب تک اس لنگڑی کی خدمت کرو گے؟ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی نمبر نوٹ کر لیا، لیکن بلال کو نہیں بتایا کہ ایسا ہوا ہے، اور میسج کو اپنی ہینڈ رائٹنگ پہ لگا دیا، یعنی کہ ایسا لگے کسی نے نہیں پڑھا۔ اس کو بھی پتہ نہیں چلا، اور میں بھی سوچتی رہی کہ یہ کون تھا جو اس کو کہہ رہا تھا، اور کوئی اس کو اس طرح سے کیسے بول سکتا ہے؟ اس کے سامنے مجھے لنگڑی کہہ رہا ہے اور یہ جواب تک نہیں دے رہا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ میں نے تو دماغ میں جیسے ہزاروں طرح کے اندیشے اور سوال آنے لگے، لیکن میں نے بلال کا جواب تو نہیں دیکھا تھا نا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو کہتا کہ تم کس کو لنگڑی کہہ رہے ہو یا کہہ رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ آئی ڈی کا نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں عورت تھی یا مرد تھا، اسی لیے میں فی الحال بلال پر غصہ تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے اس نمبر پر ضرور سوال کر کے پتہ کرنا چاہیے تھا کہ آخر یہ کون ہے۔ میں نے دل میں کئی بار سوچا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، کوئی اتنی بے رحمی سے بول سکے، اور بلال صرف خاموش ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ میں ذرا تحمل سے کام لوں گی اور حقیقت جانوں گی۔ میں نے سوچا کہ پہلے یہ میسج دوبارہ دیکھوں اور نمبر کا تھوڑا سراغ لگا لوں کہ کون ہے۔ شاید وہ کوئی دوست ہو یا پرانا جان پہچان والا جس نے مذاق میں یہ لکھا ہو، لیکن دل کے اندر ایک خوف بھی تھا۔ اگر یہ واقعی کوئی دشمن ہے تو یہ بلال کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا دل اور دماغ دونوں سکون میں رکھنے کی کوشش کی اور فیصلہ کیا کہ بلال سے بات کرنے سے پہلے میں سب کچھ سمجھ لوں گی، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ میں نے میسج کو بار بار پڑھنا شروع کیا، ہر لفظ پر غور کیا تاکہ یہ جان سکوں یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دن نمبر پر کال کرنے کا سوچا جب بلال گھر پر نہیں تھا، واپس چلا گیا تھا۔ میں نے نمبر پر کال ملائی تو کسی بوڑھی عورت نے کال اٹھائی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں نمبر پہ میسج کیا تھا، میں وہیں سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے آنا تھا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام سکینہ بی بی ہے اور میں ایک اولڈ ایج ہوم میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتی ہوں، تو کہنے لگی مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو، کون ہو؟ میں نے کہا کہ آگے بتاؤں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پتہ تو وہ مجھے بتا چکی تھی، اولڈ ایج ہوم کا نام میرے پاس آ گیا تھا، اور مجھے لگتا تھا یہ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں، کیونکہ اسی نام میں ہی اس کی لوکیشن تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں ایک دو دن تک آپ سے ملنے آؤں گی۔ میں نے دل میں یہ بھی سوچا کہ یہ ملاقات میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ بلال کے ارد گرد لوگ کس طرح کے ہیں اور کس نے اس کو میری اس طرح کا پیغام بھیجا ہے جس میں میری عزت کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک چھوٹا سا خوف بھی محسوس کیا کہ کہیں یہ بات بلال کے دل میں شک نہ پیدا کرے، لیکن میں نے خود کو یہ تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دن بابا بھی گھر آئے اور پہچان گئے میں تھوڑی پریشان ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے بابا سے کہا مجھے بچوں کا شوق ہے اور بلال بچے نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ تو بابا نے کہا بیٹا یہ آپ لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن بچہ ہو جائے تو بہتر ہے، تم لوگوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ میں تمہارے رشتے کے بارے میں پہلے سے ہی پریشان رہتا ہوں۔ کیونکہ دیکھو بلال برا نہیں ہے، لیکن کبھی مرد برا نہیں ہوتا، لیکن اس کے آس پاس کے لوگ برے ہوتے ہیں جو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے بہتر کے حقدار ہو یا اس طرح کی کوئی بات۔ اور میں نے سوچا شاید وہ لوگ جو اس کے پاس ہیں اور اس کی زندگی میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور مجھے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلال کے فیصلے صرف اس کے اپنے دل سے آنے چاہیے۔
میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور سوچا کہ ملاقات کے بعد میں سب کچھ واضح طور پر سمجھوں گی اور اپنی فکر دور کروں گی۔ ایک اور بڑی عجیب بات بھی ہوئی جو میں تمہیں بتانے کے لیے ہی آج آیا تھا۔ میں نے کہا کون سی بات؟ تو کہنے لگے کہ بلال اصرار کر رہا تھا کہ یہ گھر اور کاروبار کا کچھ حصہ اس کے نام کر دیا جائے، یعنی کاغذی کارروائی کر دی جائے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ بولا اس نے، ایسے ہی کیا ضرورت ہے اس کو، یہ سب کچھ تو اسی کا ہے۔ بابا نے کہا میں نے بھی اس کو یہی بات کی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ پکے کاغذات پہ اگر لکھ کر دے دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، تو اسی لیے میں تمہیں یہ بات بتانے کے لیے آیا تھا۔ اور پھر ایسے موقع پر تم سے یہ کہنا کہ وہ تمہیں اپنے بچوں کی ماں بھی نہیں بنانا چاہتا، تو مجھے لگتا ہے اس بارے میں تمہیں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اب میں بابا سے کیا کہتی کہ یہ میسج والی بات بھی بیچ میں تھی جو دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی، لیکن میں نے بابا کو نہیں بتایا کیونکہ پہلے خود اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے بابا سے یہ ضرور کہا کہ ابھی آپ اس کو کوئی بہانہ کر دیں اور کہیں کہ ابھی یہ نہیں ہو سکتا، ابھی اس کے نام کچھ مت کیجیے گا۔ بابا نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی۔ بابا کے گھر گئی اور وہاں سے ان کے ڈرائیور کے ساتھ اولڈ ایج ہوم پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے سکینہ بی بی کے بارے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے بھی حیرانی ظاہر کی کہ سکینہ بی بی سے ملنے کون آیا ہے، کیونکہ میرے کپڑوں اور حلیے سے وہ مجھے پہلے ہی امیر لگتی تھی۔ میرے ہاتھ میں موبائل بھی 2-3 لاکھ روپے والا تھا، جس نے ان کی حیرت میں اضافہ کیا۔ جب میں سکینہ بی بی سے ملنے گئی تو پتہ چلا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کمرے میں ایک پاگل سی لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کو میری آمد سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں جا کر بیٹھ گئی اور میں نے بتایا کہ وہ فون پر بات ہوئی تھی نا آپ سے، تو کہنے لگی ہاں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس نمبر پہ یہ میسج کیوں بھیجا تھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور کبھی کبھی میں غصے میں آ کر اس کو میسج کرتی رہتی ہوں۔ اس نے کسی امیر زادی لنگڑی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میں اس سے پوچھتی ہوں کہ اس کو کب چھوڑو گے؟ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو کہنے لگی کیونکہ وہ جو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو جب میں اندر آئی تھی اس کا منہ دوسری طرف تھا، انہیں دیکھا نہیں تھا کہ میں بھی لنگڑا کے ان کے پاس آئی تھی۔ میں وہی لڑکی تھی۔ تو کہنے لگی تم کون ہو؟ پھر میں نے کہا میں وہی لڑکی ہوں۔ تو وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا ہاں میں ضرور بتاؤں گی کیونکہ تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ تو کہنے لگی کہ بلال کو جوا کھیلنے کی عادت ہے، سٹے باز ہے، اور اس چکر میں اس نے ہمارا چھوٹا سا 2.5 مرلے کا گھر بیچ دیا۔ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، کاروبار ختم ہو گیا، بہن کی شادی کروائی، وہ بھی اپنے نشئی دوست کے ساتھ۔ اس نے اسے پاگل کر دیا، طلاق دے کے واپس بھیج دیا، اور پھر جب میں بیمار ہوئی تو ہم دونوں کو یہیں چھوڑ کر خود چلا گیا، یہ کہہ کے کہ میں تم دونوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے گھر پہ کام کرتا ہے اور اس کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ میں اسی لیے میسج کر رہی تھی کہ اس کو کب چھوڑے گا، کیونکہ یہ کسی کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ جس نے ماں اور بہن کو چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر میری قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ تو انہوں نے مجھے تصویریں دکھانی شروع کی کہ یہ دیکھو یہ میرا بیٹا بلال ہے، یہ دیکھو یہ میرا شوہر تھا، اس کے پاس ساری تصویریں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا تم پوچھ لو، ہمیں جہاں پہ چھوڑ کے جانے والا بلال تھا، ہم جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور سارا معاملہ سمجھا۔ جب میں واپس آئی تو میرے چہرے سے لگ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگی بیٹی وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور ظاہر ہے
کہ تمہارے ساتھ تمہاری دولت کے لیے ہے۔ پھر میں نے ان کو بھی بتا دیا کہ وہ میری دولت اپنے نام کروانے کے چکروں میں ہے اور اولاد بھی پیدا نہیں کر رہا۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا پھر تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سن کر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب مجھے صرف اپنی حفاظت اور اپنی زندگی کی فکر کرنی ہے، اور جو بھی فیصلے کرنے ہیں میں خود سوچ سمجھ کے کروں گی، تاکہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے اور میرے مستقبل کے لیے درست راستہ اختیار ہو۔ میرے سامنے میرے شوہر کی حقیقت آ چکی تھی، اور اب تو یہ بنتا تھا کہ میں چپ کر جاتی اور یہ بات یا تو اپنے والد صاحب کو بتا دیتی یا پھر چپ کر کے بلال سے اپنی راہیں الگ کر لیتی، کیونکہ ایسے آدمی کے ساتھ رہنا کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو مجھے کسی بھی وقت چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن مجھ پر میرے جذبات حاوی ہو گئے کیونکہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اس طرح سے میسج آیا تھا۔ اس کے بعد میں اس عورت سے ملنے چلی گئی تھی اور روز یہ سب بتا رہی تھی۔ اس کے سامنے میں نے سب کچھ بتا دیا اور اس کے پاس ثبوت بھی تھے۔ بلال نے پہلے تو کہا یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس ثبوت تھے اور تم نے بابا سے بھی کہا تھا کہ تمہیں جائیداد میں حصہ چاہیے۔ پھر بلال کو پتہ چل گیا، تو مجھے تو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اس نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا کہ نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ چلو ہم دونوں کے یہ کام آئے گا۔ تو میں کہنے لگی، جو کچھ میرے باپ کا ہے وہ میرا ہی تو ہے۔ جب میں نے یہ بات اس کے سامنے رکھی تو میری آواز کانپ رہی تھی، میرے ہاتھ پسینے سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی ہوں۔ میں ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے بول رہی تھی اور بلال کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی چمک تھی۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ ڈر گیا ہے کہ اس کی حقیقت سامنے آ گئی، کبھی لگتا تھا کہ وہ کوئی اور چال سوچ رہا ہے۔ وہ مجھے مسلسل دیکھتا رہا اور میں اس کی نظریں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا، کیونکہ اگر اس لمحے میں ٹوٹ جاتی تو شاید میں کبھی سچ جان ہی نہ پاتی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور سکینہ بی بی نے جو باتیں بتائی وہ کسی دشمنی سے نہیں بتا رہی تھی۔ وہ تو خود وہاں بے سہارے پڑی ہیں، ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا، اگر وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہوتی تو وہ مجھے تصویریں کیوں دکھاتی، وہ مجھے اپنا دکھ کیوں سناتی؟ ایک ماں اپنی اولاد کے بارے میں خواہ مخواہ کتنی بھی ناراض ہو، سچ نہیں چھپا سکتی۔ اسی لیے میں تم سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ بلال کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میرے دل پر زوردار گھونسا مار رہی تھی۔ پھر اس نے لمبی سانس لی اور کہا، تم نے جو سنا ہے وہ سب غلط ہے۔ پھر میں نے کہا، غلط کیسے ہیں؟ وہ سب تصویریں تھیں، اس میں تم بھی تھے، تمہاری ماں بھی تھی، تمہاری بہن بھی تھی، تمہارے پرانے گھر کی دیواریں بھی تھیں جو سکینہ بی بی نے دکھائی۔ وہ سب کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، اگر میں تمہاری بیوی ہوں تو مجھے حق ہے کہ سچ جانوں، اور اگر تم سچ نہیں بتاؤ گے تو پھر میں اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کر لوں گی۔ میرے یہ الفاظ شاید اس کو لگے کہ میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اسی لیے اس کا لہجہ فوراً بدل گیا۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے وہی میٹھی آواز سنائی دی جس کی وجہ سے میں اس کی دیوانی ہوئی تھی۔ وہ بولا، نہیں، ایسا نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہی میری زندگی ہو، تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے بس بابا سے اس لیے کہا کہ اگر گھر ہمارے نام ہو جاتا تو ہمارا مستقبل مضبوط ہو جاتا، کیونکہ میں چاہتا تھا اگر کل کو کچھ ہو گیا تم کہیں بے سہارا نہ ہو جاؤ۔ پہلی بار میں نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ مجھے اس کے لہجے میں وہ سچائی محسوس نہیں ہوئی جو پہلے ہوتی تھی، مگر پھر اس نے مزید باتیں ایسی کی جن سے مجھے لگا شاید وہ واقعی اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ اس نے کہا، میں سارے کاغذات واپس کر دوں گا، میں انکل سے معذرت بھی کر لوں گا، میں ان کو بتا دوں گا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، بس تم ناراض مت ہو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو توڑا بھی اور جوڑا بھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بدل گیا ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے اور کبھی کبھی حالات انسان کو ایسے فیصلے لینے پر مجبور کر دیتے ہیں جس کا خود بھی بعد میں پچھتاتا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں اسے چھوڑ دوں گی تو میں بھی پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میں اسے دل سے چاہتی تھی۔
یہ آدمی محبت کے قابل نہیں ہے۔ اس نے میرے ساتھ ہی سب کچھ کرنا تھا۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ میرا کیا ہوگا۔ اگر میری جان باز بھی گئی تو بابا کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ بابا کو اس کے نام کرنا پڑے گا اور یہ یہاں سے بھاگ جائے گا اور میں پیچھے رہ جاؤں گی۔ میں پوری طرح سے امید ہار چکی تھی اور زندگی میرے لیے ایک بھاری بوجھ بن چکی تھی۔ ہر دن ایک جیسا لگتا تھا۔ دل میں یہ سوچ ہمیشہ گھومتی رہتی کہ شاید انسان صرف اپنے فائدے کے لیے ہی رشتہ قائم کرتا ہے۔ میں بلال کے ساتھ جو وقت گزار چکی تھی وہ سب کچھ ایک دھندلا سا لگ رہا تھا۔ ہر یاد میں درد اور خوف شامل ہو گیا تھا۔ اس کا رویہ، اس کی باتیں، اس کے چھوٹے چھوٹے انداز جو پہلے محبت لگتے تھے اب دھوکہ لگ رہے تھے۔ اس کے الفاظ جو کبھی سکون دیتے تھے اب خوف پیدا کر رہے تھے۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ بلال بار بار مجھے کہتا رہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ پنگا لینے کی۔ تم نے خود اپنی زندگی میں پیچیدگی پیدا کی۔ تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ ہی رکھنا تھا۔ شاید میں دوسری شادی کر لیتا لیکن تمہیں بھی رکھتا، لیکن تم نے خود اپنے لیے یہ سب کچھ چنا ہے۔ اس کے لہجے میں سختی اور سردی تھی۔ اس کی نظریں مجھ پر ایسی مرکوز تھی جیسے وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہو۔ یہ سن کر دل کا سکون اور بھی چھن گیا، لیکن اندر کی ایک چھوٹی سی امید باقی تھی کہ شاید کوئی مجھے بچا لے۔ اسی امید کے سہارے میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچا کہ بس ایک موقع اور ہے، اور میری نظر صرف بابا پر تھی جو ہمیشہ ہر مشکل میں میری رہنمائی کرنے آئے تھے۔ وہی میری امید تھی کہ کسی طرح وہ اس برائی سے مجھے نکال لیں گے۔ دن گزرتے گئے، پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب حقیقت نے شکل اختیار کی۔ 4 آدمی اچانک گھر میں داخل ہوئے اور ہر طرف سنسنی پھیل گئی۔ انہوں نے بڑی مہارت اور ضبط کے ساتھ بلال کو قابو میں کر لیا اور مجھے فوراً بابا کے پاس لے گئے۔ میری دھڑکنیں تیز تھی، دل خوف اور خوشی کے مکس جذبات سے بھرا گیا تھا۔ بابا نے ان لوگوں کو ہائر کیا تھا۔ یہ پرائیویٹ لوگ تھے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں سب کچھ ممکن لگ رہا تھا۔ ان کے ارادے اور مضبوط شخصیت نے مجھے سکون دیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید ابھی میں محفوظ ہوں۔ بابا نے بلال کو صاف صاف بتایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنے قبضے میں موجود سب کچھ اتنی آسانی سے اور بہرحمی کے ساتھ ان کے نام کرنے کی دھمکی دی۔ یہ سن کر بلال کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے خوف اور حیرت کے رنگ آئے، لیکن اس نے فوراً اپنی آدھی سنجیدگی واپس لے لی۔ بابا نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اغوا کے جرم میں گرفتار کروا دیا۔ یہ لمحہ میرے لیے ہلکا سا سکون لے کے آیا، لیکن دل میں اب بھی خوف تھا کہ شاید اس کی حرکتیں ختم نہ ہوں اور میرے ساتھ اور بھی برا ہونے والا ہو، کیونکہ ایسے لوگ جو دل سے برے ہوں کبھی مکمل سزا نہیں پاتے۔ اور دل میں ایک چھوٹی سی آواز مجھے بار بار ڈراتی کہ آگے کیا ہوگا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن ذہن میں وہ دن اور وہ سب یادیں گھومتی رہتی۔ ڈپریشن کی کیفیت نے مجھے اپنے اندر محدود کر لیا۔ ہر لمحہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کے سب لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ میں نے خود کو ہمیشہ ایک کمزور اور لنگڑی لڑکی کے طور پر محسوس کیا۔ ہر لمحے یہی سوچتی رہی کہ شاید مجھ سے صرف میری دولت کے لیے ہی شادی کی جا سکتی ہے، ورنہ کوئی بھی میری شخصیت میں دلچسپی نہیں لے گا۔ ہر روز یہ احساس میرے دل کو دباتا کہ میری زندگی صرف دکھ اور خوف کے گرد گھوم رہی ہے۔ 2 سال اسی ڈپریشن میں گزر گئے۔ ہر دن جیسے ایک طویل جنگ تھا جہاں جسم اور دماغ دونوں تھک چکے تھے، لیکن اسی دوران بابا نے ایک فیصلہ کیا جو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ بابا نے میری شادی ایک ایسے شخص سے کروائی جو بھی جسمانی طور پر معذور تھا۔ اس کی ٹانگ میں بھی نقص تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس کی شکل بلال سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ میرے تجربات اور مشکلات کو سمجھتا تھا۔ وہ میرے جیسا تھا۔ ہم دونوں کی ماضی میں کافی مشابہت تھی اور یہ سمجھنا آسان تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور خوشیوں کو ایک بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ جب پہلی بار ہم ملے تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، کیونکہ پہلے کبھی کسی کے ساتھ اپنے احساسات اتنے واضح اور مکمل طور پر بانٹنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر خوف اور ہر خوشی کے بارے میں بات کرنے لگے۔
خوشی اور بھی زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ زندگی میں ایک نیا باب کھلا۔ ہر دن ایک سبق لے کے آتا کہ انسان کو ہر حال میں مضبوط رہنا چاہیے اور ہر مشکل کا حل پایا جا سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں مشورہ لے کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور محبت کے رشتے کو مضبوط کرتے رہے۔ اس کے ساتھ زندگی میں وہ سکون اور خوشی دوبارہ لوٹ آئی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ہر دن کی شروعات اور اختتام ایک دوسرے کی موجودگی سے خوبصورت لگنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس نئے ہم سفر میں یہ سمجھا کہ ہر انسان کے ساتھ محبت اور اعتماد کا تعلق اس کی سچائی اور نیت پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ تعلق کبھی بھی دھوکہ اور مادی فوائد کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا رشتہ صرف نقصان اور درد دیتا ہے۔ لیکن جب ایک ایسا انسان مل جائے جو دل سے خالص نیت سے ساتھ دے تو زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہی احساس مجھے اپنے نئے شوہر کے ساتھ ملا، اور اسی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سبق کو سیکھا کہ مشکلات کے بعد سکون اور حقیقی محبت ہی انسان کی زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔